अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लेबनान के हवाले से जो वाशिंगटन में माहिदा तय पाया गया है उसके अंदर जो सीक्रेट क्लॉज रखी गई है जिसकी वजह से हिजबुल्लाह वहाँ के ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है और एक खाना जंगी की जो सूरत हाल है वो वहाँ के ऊपर दरपेश है। और ये सारा माहिदा जितनी जल्दी से किया गया, इस पर दस्तखत करवाए गए, इसका असल जो बेनिफिशरी है वो इस सारे मामले के अंदर कोई और नहीं, नन अदर देन नेतन्याहू। अब नेतन्याहू ये क्यों चाहता है? मैंने जिस तरीके से आपको पहले जो वीलॉग हैं उसके अंदर ये चीज़ बताई थी कि नेतन्याहू अक्टूबर के महीने में इलेक्शन के अंदर जा रहा है और ये आम इंतखाबात नेतन्याहू के लिए बहुत खास हैं, क्योंकि अगर इस इलेक्शन के अंदर वो हारता है या मंजरनामे से हटता है तो वो सीधा जेल जाएगा, क्योंकि वो हिस्ट्री शीटर है और वो वॉर क्रिमिनल है जिसको आईसीसी ने वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ है वॉर क्राइम्स की वजह से। इसको और योव गैलेंट जो साबिक इसके वजीर दिफा थे जो इसके खिलाफ थे इसकी कार्रवाइयों की वजह से। तो नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए मिडल ईस्ट को बारूद का ढेर बनाने के ऊपर इस वक्त जो है अमल पैरा है। व्यूअर, देयर इज अ मेथड बिहाइंड दैट मैडनेस है, क्योंकि वो चाहता यही है कि खित्ते के अंदर अमन जो है दाव पे लग जाए ताकि उसकी सियासी साख और सियासी बका जो है वो कायम रहे। और इसी हवाले से उसकी कोशिश सबसे पहली ये है कि वो इलेक्शन जो अक्टूबर के हैं उन्हें किसी सूरत के अंदर मुलतवी करवा ले। एक ऐसा हिस्ट्री शीटर, एक ऐसा क्रिमिनल जो 40 साल का पॉलिटिकल कैरियर का दावेदार है, जो वजारत उज़्मा की कुर्सी पर इसराइल में सबसे ज्यादा देर तक बैठा रहा। वैसे तो पॉलिटिकल कैरियर की बात करना भी नामुनासिब है। एक ऐसा थग, एक ऐसा गुंडा जो है जो कि पढ़ा हुआ MIT की यूनिवर्सिटी का, लेकिन अपने अंदाज की वजह से जिस तरीके से मिलिट्री में सर्व किया, उसने खुफिया ऑपरेशंस के अंदर हिस्सा लिया, वही उसका थिंकिंग पैटर्न जो है इन्फ्लुएंस करता है उसके आज के सियासी फैसलों को। व्यूअर्स, नेतन्याहू को इजराइल के अंदर अल्टीमेट सर्वाइवर कहा जाता है कि वो जो भी अप्स एंड डाउन्स आई उसके अंदर सर्वाइव करने में कामयाब रहा। लेकिन अभी की सूरत हाल जो है वो काफी डिफरेंट है। ही इज बिटवीन हार्ड एंड रॉक प्लेस राइट नाउ। उसके जो अलायंस हैं बेन गवीर और बेजालेल स्मोट्रिच की पार्टीज वो फोकस कर रही हैं इस चीज पे कि नेतन्याहू को बैकआउट नहीं करना लेबनान से और मुसलसल वहां पे मौजूद रहते हुए वहां पे डेसिमेट करना है, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाना है और क्योस लाइक सिचुएशन क्रिएट करना है। दूसरी तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप का एक अपना प्रेशर है नेतन्याहू के ऊपर है और फिर नेतन्याहू की सियासी बका। तो इस तरीके से आप कह लें कि नेतन्याहू जो है वो इस वक्त एक बहरानी कैफियत का शिकार है। मतलब एक ऐसा बंदा व्यूअर्स जिसने पिछले 3 साल से इंसानों को जिस बेदरेगी से बर्बरियत से कत्ल किया हो, इस जहन्नम का पूरा नक्शा पेश कर रहा है। और आज सूरत हाल व्यूअर्स ये है कि जब पिछले बुध वाले दिन वो अदालत से निकलता है तेल अवीव की ज़िलाई मजिस्ट्रेट से, तो वो क्या कह रहा है? गुस्से में बाउला हुआ पागलपन की हद तक प्रोसिक्यूटर्स को कह रहा है कि आपने 10 साल तक मेरी फैमिली की पॉलिटिकल असैसिनेशन की और हमें जहन्नम से गुजारा। और मेरे ख्याल में ये डिवाइन रेट्रीब्यूशन भी है जिसका वो सामना करने जा रहा है इस मुकाफाते अमल से, जिसमें उसने लाखों खानदानों को खित्ते के अंदर जो है गुजारा। चाहे वो लेबनान का महाज हो, गजा का बहरान हो, ईरान की जो कशीदगी है वो हो, या शाम की सूरत हाल हो, इसने लाखों लोगों को जिस तरीके से वहां के ऊपर रुलाया, कत्लो गारत की, वहां के ऊपर बर्बरियत की, एबडक्शन की, वहां पे लोगों को जख्मी किया और पेन के अंदर इसने प्लेयर तलाश किया। जिस तरीके से मुसलमानों को इसने पेन इन्फ्लिक्ट की और आज मकाफाते अमल जो है उसके नरगे के अंदर नेतन्याहू आया हुआ है। मैं व्यूअर्स अगर आपको बता पाऊं कि जो डील की गई थी ये इलेक्शन कार्ड है इसके लिए, क्योंकि इसका मानना यही था कि मैं ईरान के अंदर रजीम टॉपल कर लूंगा, लेबनान का महाज गर्म रखूंगा और जो सदर्न लेबनान है उसके अंदर कब्जा बरकरार रखते हुए जो इसने कहानी सुनाई थी, ख्वाब सुनाया था नॉर्दर्न इसराइल के लोगों को कि आप खिड़की खोलेंगे तो वन फाइन मॉर्निंग आपको अरब नजर नहीं आएगा। वो ख्वाब जो है वो मिलिया मेट हो चुका हुआ है, वहां के ऊपर है और लोग आवाजें उठा रहे हैं। सबसे बड़ा जो इस वक्त इजराइल में इसके खिलाफ जो इल्जाम है वो है कि इंडिपेंडेंट पब्लिक इंक्वायरी नहीं करवाई इसने। 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ हमास के अटैक के बाद की सूरत हाल पे, उसको लेके आज तक जो है दाएं बाजू के लोग, बाएं बाजू की जमातें जो हैं वो इस पे इल्जाम तराशी करती हैं कि अगर आज़ाद इंडिपेंडेंट जो है इंक्वायरी करवाई जाए तो पता चले कि इंटेलिजेंस जो है उसका ये ग्रॉस अटर फेलियर क्यों था, वो कहाँ पे थे और ये सारी चीज़ें इस तरह से कैसे हो गई। अगर व्यूज़ आप उस मामले को भी देखें तो उसके अंदर भी बड़ा बेनिफिशियरी आपको नेतन्याहू ही नजर आता है। नेतन्याहू ने जिस तरीके से उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया, व्यूअर्स याद रखें 2019 से इसको जो है मुकदमात का सामना है और मुसलसल जो है वो इस चीज़ के नरगे के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं 18 महीने के अंदर तकरीबन 98 समातें हुई हैं अदालत के अंदर है इसकी टेस्टमनी के हवाले से जो पिछले बुध को कंप्लीट हुई हैं। व्यूअर्स तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा का ये अरसा बनता है, 18 महीने जब ये 98 जो पेशियां हुई हैं इसकी अदालत के अंदर कटहरे में,
جب اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن کی گئی ہے استغاثہ کی طرف سے جو پروسیکیوشن کا سارا معاملہ تھا، اور ابھی 4 اکتوبر سے جو ہے وہ یہ ساری عدالتی کارروائی شروع ہوگی۔ مین وائل جو ہے دیگر گواہ آتے رہیں گے جس کے اوپر جرا کرے گی پروسیکیوشن استغاثہ۔ ویورز، ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ نیتن یاہو جنگ کو ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور یہ اس کی مجبوری کہہ لیں، اس کی پالیسی کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وہ جو مخاصمت ہے مسلمانوں سے پرٹیکولرلی جو کہ ہمیں نظر آتی ہے یہاں کے اوپر۔ قطر کا اٹیک ہمارے سامنے ہے، جس طریقے سے وہ مسلمانوں کو، غزہ کے لوگوں کو MLA کہتا ہے انہیں، اور جس طریقے سے جینوسائیڈل ایک نیریٹو، ایک ریٹرک ہمیں اس کے اینڈ کے اوپر مسلسل نظر آتا ہے۔ اس کی ایک ڈیلیبریٹ کوشش ہے کہ یہ جنگی حالات برقرار رہیں تاکہ وہ الیکشن کو ملتوی کروا سکے۔ ویورز، میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 98 سماعتیں تھیں، اس کے حوالے سے بھی 10 دسمبر 2024 کو وہ جو ہے گواہ کے طور کے اوپر کٹہرے کے اندر موجود تھا جب اس کے اوپر جرا کی گئی۔ اس کی ٹیم نے جو تاخیری خربے جو استعمال کیے، اس کے اندر اس کے بیرونی دورے تھے جنگ کے دوران، پھر صحت کے مسائل کو لے کے خبر آئی کہ خفیہ طور پہ کینسر کا آپریشن کروایا گیا، اور پھر اہم سیکیورٹی اجلاس ہیں، اہم اس کی میٹنگ ہے، سفارتی معاملات ہیں، جس کی وجہ سے بار بار جو ہے سماعتیں جو ہیں، بار بار جو سمن جاری کیے جاتے تھے انہیں منسوخ کیا جاتا تھا۔ اور ویورز، کسی بھی اسرائیلی برسر اقتدار وزیر اعظم کا یہ سب سے طویل ترین جو ہے بیان ہے، جس کے اندر تقریباً 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ اب ویورز، نیتن یاہو جو ہے اس کے اگر ہم پولیٹیکل کیریئر کو دیکھیں تو 40 سال کے اندر اس نے یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی 1980 سے 88 تک سرو کیا، اور اپنا خاص جو اس کا انداز تھا، جارحانہ طور کے اوپر اگریسو پوسچر تھا، اس کے تھرو جو ہے یہ لائم لائٹ کے اندر آیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جا کے لیکوڈ پارٹیز نے جوائن کی، اور کس طریقے سے کنیسٹ کے اندر دائیں بازو کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر اپنا رول پلے کیا۔ پھر 96 سے 99 تک وزیر اعظم رہا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں 2009 سے 2021 تک اس نے جس طریقے سے وہاں کے اوپر بار بار انتخابات جیتے، اور اس دوران وہ 5 امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں جس طریقے سے ان کے ساتھ اس نے کوشش کی شولڈر رب کرنے کی اور انہیں کنونس کرنے کی، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو ریپبلکن لیڈرشپ ہے وہ بڑا ٹلٹ کرتی تھی، ایپیک لابی بڑی متحرک ہے، اور ریپبلکن پارٹی جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر قدامت پسند پارٹی ہے اور الٹرا کنزرویٹو ہے اس پارٹی کے اندر، اب جو ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں، تو وہ اسکول آف تھاٹ بھی جو تھی وہ بھی سیکنڈ ٹیمپل کو لے کے ایونجیلیکل کرسچن جو ہیں وہ بھی خاص نیریٹو جو ہے اس کو بائے کرتے ہیں، جس کے اندر ہم نے بات کی مائک پومپیو کی، لنڈسے گراہم کی اور ٹیڈ کروز کی ہے۔ ان کے تھرو وہ کنونس کرنے میں کامیاب رہا۔ عراق کا محاذ جو ہے جس کے اندر کوئی دور دور تک جو ہے ان کی انوالومنٹ نہیں تھی 9/11 کے اندر، وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے اس کا کردار ہے۔ پھر لیبیا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، ایران کے حوالے سے جس طریقے سے مسلسل ایک ڈیلیبریٹ اس نے سسٹمیٹک کوشش کی وہ ہمارے سامنے ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو اس نے کنونس کیا، اور آف کورس اس کی وجوہات ہمارے سامنے ہیں، جس طریقے سے ایپسٹین فائلز انفولڈ ہوتی ہیں۔ 2018 کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس نے کنونس کیا۔ پھر ایپسٹین فائل کے حوالے سے اس کا کردار ہے کہ جس طرح جیرڈ کشنر کے والد کا یہ دوست ہے، گرمیوں کی چھٹیاں نیو یارک میں ان کے گھر گزارتا تھا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بیٹی ہیں ان کی اور جیرڈ کشنر کی ملاقات، اور بعد میں جو پیچ اپ کروانے کے اندر اس کا کتنا بڑا رول تھا۔ اس سارے ڈائنامکس، یہ سارے ڈاٹس بتاتے ہیں کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے نیتن یاہو نے کوشش کی کہ ایک گلوبل نیریٹو شیپ کیا جائے ایران سے متعلق ہے کہ ایران جو ہے وہ دہشت گردی کی اصل جڑ ہے، جبکہ ویورز آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں دنیا کے اندر جتنے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں، آپ یورپ کے اندر دیکھ لیں، پھر آپ نارتھ امریکہ کی سائڈ کے اوپر دیکھ لیں، اس میں کسی ایک بڑے دہشت گردی کے واقعے کے اندر جو ہے ایران ہمیں اس طریقے سے ملوث نظر نہیں آتا۔ وہ جتنے اٹیک تھے القاعدہ نے کیے، وہ دہشت گرد گروپس جو تھے، وہ سارے کے سارے گروپ جو ہے نظریاتی و فکری طور کے اوپر ایران کا جو نیریٹو ہے یا ایران کی جو آئیڈیولوجیکل افینٹی ہے اس کو بائے نہیں کرتے، وہ ایک مکمل طور پہ ڈفرنٹ ریلم کے اندر جو ہے منور کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نیریٹو شیپ کیا گیا کہ ایران جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ رجیم ہے، اور اس کے اندر نیتن یاہو کا جو کردار ہے وہ بہت ہی کلیدی ہے۔ اچھا ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں اس بندے کی جو کہتا ہے کہ 10 سال تک اس کی فیملی کو جہنم سے گزارا گیا۔ ویورز، آئرونک سچویشن یہ ہے کہ جو نازیزم کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں جو کہ اسرائیلی، اور ہم مانتے ہیں اس چیز کو، پوری دنیا جو ہے مانتی ہے کہ جس بربریت کے ساتھ نازیز نے فریمنگ کی ان یہودیوں کی اور اینٹی سیمیٹزم کے تحت جس طریقے سے گیس چیمبر کے اندر انہیں مارا، جو ہولوکاسٹ کی گئی، وہ ڈیفینیٹلی جو ہے کوئی اسے کنڈون نہیں کر سکتا، اسے دنیا کنڈیم کرتی ہے، بلینکٹ کنڈیمنیشن ہے اس حوالے سے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو اور وہ لوگ جو لیبنان کی جنگ کے حمایتی ہیں، جو اسرائیلی ڈیفرنٹ سرویز ہوتے ہیں، جو غزہ کے اندر جو بربریت ہو رہی ہے، ہیومن ٹریجڈی ہے اس صدی کی، اس کو انڈورس کر رہے ہیں یا وہ اس چیز کے اندر پلیئر لیتے ہیں یا وہ کہتے ہیں یہ جسٹیفائیڈ ہے۔ ویورز، یہ ایسے
سے ہی ہے کہ آپ ویپنائز کر رہے ہیں. آپ اس پین کو جو آپ کے اندر انفلکٹ کی گئی تھی آپ اسے ویپنائز کر کے وہی چیز آگے جو ہے پاس آن کر رہے ہیں. اور یہی چیز ہمیں نیتن یاہو کے اینڈ پہ نظر آتی ہے کہ وہ جس جہنم سے لوگوں کو گزار رہا ہے پچھلے 6-7 سال سے، بلکہ ویورز اٹ ہیز آلویز بین آن دیئر پارٹ ہے. نیتن یاہو نے ہمیشہ ایسا کیا. اگر ہم دیکھ لیں 12 کو دیکھ لیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ بچوں کی قتل عام کیا گیا، جس طریقے سے مسلسل جو ہے ہم مغربی کنارے کے اندر ویسٹ بینک میں دیکھتے ہیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر وہاں پہ جو ایک جرائم کی وار کرائمز کی پوری تاریخ ہے، جبکہ وہاں تو حماس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہاں تو PLO کا فریم ورک ہے. اس کے باوجود نیتن یاہو مسلم دشمنی اور فلسطینیوں سے متعلق جو اس کی مخاصمت ہے وہ جو ہے اس کا برملا اظہار کرتا نظر آتا ہے. ویورز اب ہم بات کرتے ہیں اس پہ لگے الزامات کی. ویورز وہ الزامات کی میں بات نہیں کر رہا جو اس وقت اسرائیلی عدالتوں کے اندر جو ہے اسے درپیش ہے. ہم بات کر رہے ہیں ان الزامات کی جو الزامات نہیں ہیں، جو اس کے جرائم ہیں، جس کے تھرو اس نے ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہاں کے اوپر شہید کروایا. وہاں پہ پیرامیڈیکل اسٹاف ہو جائیں غزہ کے اندر ہے، صحافی ہو جائیں وہاں کے اوپر، اور جس طریقے سے چھوٹے بچے وہاں کے اوپر جو ہے انہیں شہید کیا گیا، لوگوں کو معذور کیا گیا، اور پھر بھوک کو ایک ہتھیار کے طور کے اوپر جس طریقے سے اس نے استعمال کیا. انسانی ماڈرن ہسٹری کے اندر اس بربریت کی مثال ملنا جو ہے وہ ناممکن ہے. اور ویورز اسی کی بیس کے اوپر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے. تو کل جو ہم لیبنن کی ڈیل کی بات کر رہے تھے، یہ میسج وہاں پہ کنوے کر رہا ہے اسرائیلیوں کو، اپنی بیس کو، کہ دیکھ لیں میں نے اسرائیل کو انٹرنیشنل عدالتوں سے بچا لیا لیبنن کے محاذ کے اوپر ہے، اور میں جو ہے وہاں کے اوپر آپ کے دفاع کے لیے حزب اللہ کو نیوٹرلائز کرنے اور انہیں ڈس آرم کرنے کے حوالے سے بھی معاہدہ کروانے میں کامیاب رہا. ایک ایسا بندہ، ایک ایسا وار کرمنل جو ہے، اس کے اوپر ملک کے اندر جو مقدمات ہیں، اب ہم اس کے اوپر زوم ان کرتے ہیں. ویورز اس کے اوپر فراڈ کا الزام ہے، اس کے حوالے سے بریچ آف ٹرسٹ کا الزام ہے، اور پھر اپنی فیور میں میڈیا کوریج کروانے کے حوالے سے رشوت دینے کا بھی الزام ہے. مطلب یہ وہ بندہ ہے جس پہ رشوت لینے کا بھی الزام ہے ویورز، اور رشوت دینے کا بھی الزام ہے. اور پھر یہ بات کرتے ہیں مورل پالیسنگ کی، یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پورے ریجن کے اندر واحد ڈیموکریٹک سٹیٹ ہیں، اور یہ بات کرتے ہیں اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کی. اور صورتحال یہ ہے کہ جو تل اویو کی ضلعی عدالت ہے اس کے اندر جو سماعت کی گئی ہے وہ اس لیے کی گئی کہ یروشلم کی جو عدالت ہے اس نے کہا کہ ہمارے پاس سیکیورٹی کے مناسب انتظامات نہیں. ابھی یہ دنیا کو بتا رہے ہیں، بھاشن دے رہے ہیں کہ یروشلم جو ہے اسرائیل کا کیپٹل ہے، جہاں پہ 7 ملکوں نے اپنی ایمبیسی شفٹ کر دی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دی تھی 2020 کے بعد ہے. اور قانونی طور پہ مشرقی یروشلم جو ہے وہ دارالحکومت بننا تھا فلسطین کا. اور 2 اسٹیٹ سولوشن کا جو سب سے بڑا جو ناقد ہے اور اس کا مخالف ہے وہ یہ نیتن یاہو ہے، جس نے جب ایکٹیو پالیٹکس کے اندر حصہ لیا تو 1993 میں کیے گئے اوسلو اکارڈ کی سخت اس نے مخالفت کی ہے. ویورز ہالی ووڈ کے بڑے پروڈیوسر جو ہیں ارنون ملجل سے اس نے لاکھوں کے تحائف قبول کیے اور اس کے بدلے میں اس کو فائدے دیے، پالیسی لیول کے ہے. پھر اس نے وہاں کا جو مقامی اخبار ہے یدوت امرنوت، اس کے جو پبلشر سے خفیہ جو اس نے معاہدہ کیا کہ آپ مجھے مثبت کوریج دیں، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں ایک ایسی قانون سازی کروں گا جس میں آپ کا مخالف اخبار جو ہے اسرائیل خیوم اس کو نقصان پہنچے. یہ اس کے الٹیریئر آپ کہہ لیں کہ موٹیو سے وہاں کے اوپر ہے. ویورز نیتن یاہو پہ ایک اور بڑا الزام یہ ہے کہ اس نے وہاں کی جو ٹیلی کام کمپنی ہے بیزک، اس کے مالک جو ہے شاول کو کروڑوں شیکل کا فائدہ پہنچایا اور اس سے مرضی کی کوریج حاصل کی ہے. اور اس کے علاوہ ویورز جو میں نے ابھی بات کی کہ جو اس پہ الزامات ہیں جس کے تحت وہ دنیا کے اندر جو ہے ٹریول نہیں کر سکتا، ان کنٹریز جو کہ ICC کی سگنیٹری ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ ویورز اس کو ہتھ کڑی لگائیں. تو ملک کے اندر بھی ویورز اس وقت جو ہے جیل اس کی منتظر ہے، صلاحیں اس کی منتظر ہیں، دنیا میں ٹریول نہیں کر سکتا. اس نے اپنی سیاسی ساکھ کے لیے پورے کے پورے اسرائیل کا ویورز امیج جو ہے وہ خاک میں ملا کے رکھ دیا. وہ ریجن کے اندر سیاسی طور کے اوپر اچھوت کا شکار ہو چکا ہوا ہے. دنیا کے اندر ویورز اسرائیل کو لے کے آج رائے عامہ جو ہے وہ بدل چکی ہوئی ہے. ویسٹرن جو گورنمنٹس ہے وہ اپنے سٹانس سے ڈیویٹ کر رہی ہیں، ایک پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے وہاں کے اوپر ہے. اور ایران کے حوالے سے جس طریقے سے ایک یورپ میں ہمیں نئی سینس نظر آتی ہے کہ اسے ڈپلومیٹک چینل جو ہیں وہ دوبارہ سے شروع کرنا چاہتے ہیں اپنی ایمبیسیز کھولنے کے حوالے سے. اسپین بات کر رہا ہے، آئرلینڈ کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ کنٹریز جو کہ اسرائیل کے روایتی طور کے اوپر حمایتی سمجھے جاتے تھے
وہاں پہ بھی مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی، اس رجیم کو انڈورس کرنے کی جو پولیٹیکل کاسٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یورپ کے اندر۔ ویوز اگر ہم اس کے مقدمے کی بات کریں جو 4 اکتوبر سے شروع ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے عدالت کیا کہہ رہی ہے کہ 5 دن کنزیکٹیو ڈیلی بیسس کے اوپر مقدمے کی سماعت ہونی چاہیے۔ اب اس کے اوپر اس کی قانونی ٹیم چیخ رہی ہے اور استغاثہ جو ہے ڈیفنس بھی چیخ رہا ہے اس چیز کے حوالے سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ورکنگ آور ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے، ہمارے پہ بوجھ بڑھ جائے گا، پھر چھٹیاں ہم نہیں لے سکتے، ہماری قانونی ٹیمز جو ہیں وہ سٹریس کے اندر آ جائیں گی۔ اور نیتن یاہو کی ٹیم جو ہے اتنی ہونک ہو چکی ہے، اتنی بکھلا گئی ہوئی ہے کہ وہ نیتن یاہو کے مقدمے کے حوالے سے جو عدالت نے ایک رویہ اختیار کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہے جیسے بدنام زمانہ نازیز جو جنگی مجرم تھا ایڈولف آئخمین، جسے 1990 کے اندر ٹرائل کیا گیا اور بعد میں ایگزیکیوٹ کیا گیا، یہ اس طریقے سے جو ہے لیبل کر رہے ہیں۔ ویورز آج اس جگہ پہ کھڑا ہے، نہ اسے دنیا میں کوئی جائے پناہ ہے اور نہ ہی کوئی اپنے ملک میں جائے امان ہے۔ ویورز اب دیکھنا یہ ہے کہ نیتن یاہو حزب اللہ کے راکٹوں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ اور جو ڈومیسٹک پریشر ہے اس کے درمیان میں کس طریقے سے سروائیو کرتا ہے۔ کیا یہ الٹیمیٹ سروائیور جو ہے ڈیوائن ریٹریبیوشن سے بچ پائے گا؟ اکتوبر کے اندر چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ویورز ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا ٹرائل پوری دنیا دیکھے اور جو وار کرائم اس نے کیا ہے سربرینکا مسیکر کے بعد جس طریقے سے کرادووچ کا ٹرائل ہوا تھا، اس طریقے سے اس کا ٹرائل اگر آئی سی سی نہیں کر سکتی تو ان کی اپنی عدالتیں کریں۔ اور یہ اسرائیل جو کلیم کرتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک ایک سٹیٹ ہے، اس کے پاس ایک موقع ہے کہ اس طرح کے وار کرمنل جس نے ملک کی امیج کو داؤ پہ لگایا، ملک کی ساکھ کو داؤ پہ لگایا، اس کی وجہ سے اینٹی سیمیٹزم میں دنیا میں اضافہ دیکھا گیا، یہود مخالف جذبات جو تھے وہ ہم نے بڑھتے ہوئے اور بھڑکتے ہوئے دیکھے۔ ویورز ہم امید کرتے ہیں کہ ہی ول شورلی میٹ ہز واٹر لو۔ ویورز اپنا خیال رکھیے گا، اگلے وی لاگ تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔